बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद के बाद एक तूफ़ान उठाया जाना था, उस तूफ़ान का क्या बना? और पख्तूनख्वा सूबे में बहुत जल्द एक बड़ा थिएटर लगने वाला है, उसकी कड़ियाँ मिलना शुरू हो गई हैं। तो एक कड़ी का जिक्र मैंने कल भी किया था, तो मज़ीद कड़ियाँ अब मिलती चली जाएंगी। और हामिदुल हक साहब का कत्ल, उन्हें शहीद कर दिया गया, मौलाना समीउल हक के साहबजादे को कल एक खुदकुश हमले में। तो ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है, लेकिन कहानी दाइश की नहीं है, कहानी कुछ और है, मामला सादा नहीं है। ये हमारे तीन मौज़ूआत हैं। इसके अलावा मुख्तसर तौर पर ये ज़िक्र भी करेंगे, बल्कि ये ख़बर है कि इमरान ख़ान पर नाज़िल मुसीबतें टलने वाली नहीं हैं, बल्कि ये बढ़ेंगी। यानी ये मुसीबतें टलेंगी नहीं, मज़ीद बढ़ेंगी और मज़ीद तलख़ी अय्याम का मज़ा इमरान ख़ान को चखना होगा। तो नाज़रीन, सर फ़हरिस्त एक बड़ा मनसूबा पूरी तफसीलात के साथ, जुज़ियात के साथ PTI ने तैयार किया था इमरान ख़ान की हिदायत के मुताबिक कि ईद के बाद तूफ़ान उठाना है। और PTI के हल्के बड़ी उम्मीद और बड़ी यकीन के साथ कह रहे थे कि जब मौलाना फजलुर रहमान अपनी स्ट्रीट फोर्स के साथ PTI की इस 1.5 जमाती कॉन्फ्रेंस के बनाए गए प्रोग्राम के तहत अपनी स्ट्रीट फोर्स को सड़कों पर लाएंगे तो हुकूमत संभल नहीं सकेगी और फिर मंसूबा हमारा आगे बढ़ेगा। और ये बात वो उम्मीद के साथ नहीं कर रहे थे, बल्कि यकीन के साथ कर रहे थे। तो मैंने अपने व्लॉग्स में परसों तरसों भी बताया, और इससे पहले कम से कम 10 मरतबा अपने व्लॉग्स में मैंने ये अर्ज़ किया था कि कुछ भी हो जाए, मौलाना फजलुर रहमान अपनी स्ट्रीट फोर्स जो है वो PTI के लिए मैदान में नहीं उतारेंगे। ये जो 1.5 जमाती ग्रैंड अलायंस का इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, इसमें हुकूमत ने उस इजलास को रोकने की एक गैर ज़रूरी कोशिश की, यानी मुफ्त बदनामी मोल ली। वो कन्वेंशन जो था, एक रात गई बात गई वाले मामले से आगे नहीं जा सकता था। उसको इनके हुकूमत के एक्शन ने एक ख़बर बना दिया। कोई बहुत बड़ी ख़बर तो फिर भी नहीं बन सका, लेकिन कुछ ना कुछ इशू ज़ाहिर है वो बना कि हर तरफ ये खबर नशर हुई कि हुकूमत लीडरों को होटल के अंदर नहीं जाने दे रही जहाँ ये इजलास करना चाहते थे। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने होटल के अंदर घुसकर इजलास किया, और पुलिस ने चश्म-पोशी की। पुलिस को हिदायत भी यही थी कि अगर रोक सको तो रोक लो, ना रोक सको और अकड़ जाएँ तो फिर पीछे हट जाना। पुलिस पीछे हट गई। तो इस इजलास में 1.5 जमाती कॉन्फ्रेंस के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने तो ख़ुद आना ही नहीं था, वो तो बाहर चले गए। उन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब को भेज दिया। कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये तकरीर की, वो आइनी तहरीक से ज़्यादा PTI के ख़िलाफ़ थी। आइनी तहरीक के हक़ में उन्होंने बहुत कम बातें की, ज़्यादा बातें उन्होंने PTI पर तनकीद करते हुए कहीं। और जब कन्वेंशन ख़त्म हुआ तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक बम रात को फोड़ा, और एक बम जिसका हमें पहले से पता था वो अगले दिन फोड़ा। रात को उन्होंने ये बम फोड़ा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की ताकत को कट करने के लिए PTI को पख्तूनख्वा में जितवाया गया। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि जब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा या जब JUI ऐसी बात करेगी तो फिर 1.5 जमाती कॉन्फ्रेंस, 1.5 जमाती ग्रैंड अलायंस का क्या बनेगा। यानी उन्होंने फार्म 45-47 की हकीकत बता दी कि असल में तो PTI को जितवाया गया है, धांधली के ज़रिए हमें हरवाया गया है। तो PTI JUI जो है ये इनसे कहती है कि पख्तूनख्वा के इलेक्शन का ऑडिट होना चाहिए। PTI इस पर भी नाराज़ है कि ये इन्होंने क्या मुतालबा कर दिया। तो कहानी तो ये ख़त्म हो गई। लेकिन बाज़ाब्ता ख़ात्मा अगले दिन कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक और बम फोड़ कर किया। उन्होंने कहा कि हमारा PTI के साथ मिलकर सड़कों पर आने का कोई इम्कान नहीं है। ये वो बम था जिसको PTI वाले कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये फट सकता है, और वो फट गया। और हम तो कई महीनों से कह रहे हैं कि JUI कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो PTI के साथ मिलकर सड़कों पर नहीं आ सकती। और ये ईद के बाद जो तूफ़ान उठाने का हुक्म दिया था इमरान ख़ान ने पार्टी रहनुमाओं को, और उन्हें पार्टी के एक ग्रुप ने, PTI की पार्टी के ग्रुप ने, उसे आप थिंक टैंक्स का ग्रुप कह लें या रिसर्च वर्कर्स का ग्रुप कह लें,
جو کہتا جس کا دعویٰ تھا کہ ہمارا ہاتھ حالات کی نبض پر ہے، انہوں نے عمران خان کو یقین دلایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مان گئے ہیں، اب وہ لازماً اس تحریک میں شریک ہوں گے۔ تو چنانچہ پھر عمران خان نے وہ ایک پورا نقشہ بنا کر دیا کہ 9 مئی کے بعد عید کے بعد آپ نے یہ طوفان اٹھانا ہے، اور اس کی جو ہدایات جاری کی گئیں، جو تفصیلات ان کو بتائی گئیں، جو تفصیلات حکومت تک پہنچی ہیں، ان کے مطابق جو کام وہ 9 مئی کو نہیں کر سکے تھے، اس موقع پر انہوں نے کرنا تھا۔ وہ اس طرح کہ ظاہر ہے ایک جلوس نکلتا ہے بڑا، اسے 1.5 جماعتی گرینڈ الائنس کا، جس میں JUI کے لوگ شامل ہوں گے تو وہ بڑا ہوگا۔ تو JUI کے فرض کیجئے اسلام آباد میں یا کسی اور بڑے شہر میں یہ ورکر آتے ہیں، 5,000 6,000 10,000 لوگ جلوس، اتنا بڑا ہر جلوس تو پارٹیاں بہت ہی کم نکالتی ہیں، وہ ایک خاص موقع ہوتا ہے جس میں اتنا بڑا جلوس نکلتا ہے، لیکن 4-5 ہزار آدمی اکٹھا کرنا JUI کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4-5 ہزار کا جلوس جب کسی بھی بڑی سڑک پر کسی اہم ادارے کے پاس سے کسی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ فوج کا ہی کوئی یعنی چھاونی ہو، فوج کا کوئی آفس ہو، کوئی فوج کی انسٹالیشن ہو، کوئی بھی سرکاری ادارہ رستے میں لازمی ظاہر جلوسوں کے رستے میں ایسی بہت ساری عمارتیں ہوتی ہیں جو سینسٹیو ہوتی ہیں، وہ دفاعی نوعیت کی نہ ہوں تب بھی وہ سینسٹیو ہوتی ہیں، تو ان پر جلوس میں شامل PTI کے 100 150 50 60 بندہ حملہ کر کے، بار دھاڑ کر کے، آگ لگا کے واپس جلوس میں گھس جائے، اس موقع پھر ہڑبونگ بچے گی، بندے زخمی بھی ہوں گے، مر بھی سکتے ہیں۔ تو یہ سارا اس طرح کا ایک باریک بلو پرنٹ عمران خان نے بنا کر ان کو دیا تھا، لیکن وہ اب کل یعنی یہ وہ ایشو جو تھا، وہ سارا منصوبہ جو ہے وہ پروان چڑھنے سے پہلے ہی اس کی ابارشن ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہو گیا PTI کے لیے۔ ویسے یہ جو 1.5 جماعتی گرینڈ الائنس کا اجلاس تھا، یہ بھی تو ایک ڈی بیکل تھا نا، اتنا زیادہ شور مچایا گیا کہ اس سے پتہ نہیں یہ تحریک جمہوریت کی بنیاد رکھ دی جائے گی، انقلاب کا آغاز ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی۔ تو وہاں اس میں کوئی بھی قابل ذکر لیڈر شریک نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان تو باہر چلے گئے، GDA کے پیر پگاڑا نے انکار کر دیا آنے سے، اپنی جگہ انہوں نے فہمیدہ مرزا کو بھیج دیا نمائندگی کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیر پگاڑا وہ آپ شیخ رشید کبھی کسی سے تعلق تھا نا، تو پیر پگاڑا اس لائن کے خلاف جا ہی نہیں سکتے۔ وہ GDA کو چونکہ اس مرتبہ نئے سیٹ اپ میں نظر انداز کیا گیا ہے، اس لیے وہ شکوے شکایات اور ہم مل جائیں گے پوزیشن سے، اس طرح کی وہ دھمکیاں دیتے ہیں، وہ ملیں گی نہیں۔ اور GDA کی جو حیثیت ہے ویسے بھی عوامی سطح پر پیر پگاڑوں کے علاوہ GDA کچھ ہے ہی نہیں، اور پیر پگاڑوں کے مرید عمران خان کو رہا کرانے کے لیے سڑکوں پر آئیں گے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیر پگاڑوں کے مرید وہ اپنے پیر کے لیے نکل سکتے ہیں، اور وہ ظاہر پیر پگاڑا جب کوئی کال دیتے ہیں تو پورے سندھ سے ان کے مرید، جن کو حر مجاہد بھی کہا جاتا ہے، وہ کئی ہزار کی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر لاکھوں کی طاقت تو اس وقت پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے، تو یہ ایشو یعنی اٹھنے سے پہلے ہی مر گیا، پیر پگاڑا بھی نہیں آئے۔ اور پھر وہ جن کی بڑی آس تھی، عمران خان کا حکم تھا کہ ہر صورت ماہ رنگ بلوچ کو لے کر آنا ہے، اور وہ نہیں آئے، ان کو دعوت ہی نہیں دی گئی۔ PTI کی قیادت نے عمران خان کے آرڈر کو ڈیفائی کیا اور ماہ رنگ بلوچ کو دعوت ہی نہیں دی۔ اگر دعوت دے دیتے تو پتہ نہیں، مجھے نہیں اندازہ کہ وہ آتی کہ نہ آتی، کیونکہ وہ بھی اب کچھ محتاط ہو گئی ہے، اس کے اوپر بھی بہت نظر ہے۔ اور لیکن اگر آ جاتی تو عمران خان کے لیے مصیبت اور بڑھ جاتی، لیکن وہ نہیں آئی، وہ بھی نہیں آئی، منظور پشتین کو بھی دعوت نہیں دی گئی۔ تو یہ ایک ایسی تباہی ہے PTI کے منصوبے کے لیے، جس کا اندازہ PTI کے حوالے سے کئی باخبر لوگوں کو تھا، لیکن اس بری طرح یہ ناکامی ہوگی یہ اندازہ نہیں تھا۔ اس بری طرح سے مراد یہ ہے کہ ایک تو وہ 1.5 جماعتی گرینڈ کنونشن میں لوگ نہیں آئے، عوام نہیں آئے، یعنی انہوں نے ہال بک کیا تھا، ہال میں 200-400 بندہ تو ہونا چاہیے تھا نا، اگر 500-600 کا حال ہے تو 200-300 بندہ ہونا چاہیے، لیکن وہاں تو 100 بندی بھی نہیں گئے۔ ہمیشہ ایسے موقع پر جو عام آڈینس کے لیے نشستیں رکھی جاتی ہیں وہ اتنی بھر جاتی ہیں کہ لوگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور سائڈوں پر دیواروں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔
جلسہ چھوڑیے پریس کانفرنس اگر کسی ایسے موقع پر متحدہ اپوزیشن کی قیادت یا پریس کانفرنس کرتی تھی ماضی میں تو وہ حال جو تھا وہ جلسہ عام کا منظر پیش کرتا تھا، یہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو 9 مئی کرنے کی خواہش بھی دل کے اندر ہی رہ گئی، کچھ نہیں ہو سکا۔ اچھا ناظرین، اب کڑیاں میں لائیے۔ کل کے میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اس وجہ سے بھی یعنی تحریک نہیں چلائیں گے کہ ان کی نظر ہے پختونخوا صوبے کی حکومت پر، اور اگرچہ ایک حلقہ اب بھی یہ دعوے کر رہا ہے کہ ریاستی ادارے گنڈا پور کو ہٹانے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک منصوبہ سے جہتی منصوبہ اس پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس کے تحت ایک طرف تو مولانا فضل الرحمان بیک آؤٹ کر گئے، یہ پی ٹی آئی سے بیک آؤٹ کیا کر گئے، انہوں نے کوئی اس طرح کا وعدہ کیا ہی نہیں تھا، یہ ان کے اپنے اندازے تھے، اپنی تخمینے تھے، اور کچھ نہ کچھ حمایت انہوں نے شاید کر بھی دینی تھی لیکن وہ نہیں کی۔ ایک تو کڑی یہ ہو گئی کیونکہ وہ ان کی نظر ہے پختونخوا صوبے کی اگلی حکومت پر۔ دوسری کڑی آپ یہ ملائیں کہ پختونخوا کے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں پرویز خٹک، جو پی ٹی آئی کے باغی ہو کر الگ ہو گئے تھے اور اپنی الگ پارٹی بنا لی، وہ انتخابی میدان میں تو ہار گئے لیکن وہ سیاسی گیم میں حصہ لینے کے لیے وفاقی حکومت میں شامل ہو گئے ہیں، وزیر بن گئے ہیں۔ ان کا منصب تو مشیر کا ہے لیکن مشیر اور وزیر دراصل کابینہ ہی کا حصہ ہوتے ہیں، تو وہ کیا خدمت کریں گے اس حکومت کی؟ ایسی کون سی لائن ہے جس میں حکومت کو ان کی ضرورت تھی؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک سیاسی گیم کا حصہ ہے، اس گیم کا جو ابھی پختونخوا صوبے میں کھیلی جانی ہے، جس کے لیے ایک طرف یہ، اور دوسری کڑی آپ ملائیے کہ رمضان کے فوراً بعد یا عید سے کچھ پہلے یا عید کے کچھ دن بعد، یعنی صحیح ایگزیکٹ دن تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن یہ بہت جلدی گویا کہ سر پر آن لگا ہے یہ جی ایس کیو کیس کا معاملہ۔ اس بات پر مت جائیے کہ وہ 14 فروری تک اس کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے، جب یہ التوا ایک الگ پلان کا حصہ ہے، لیکن التوا کے بعد جب یہ کارروائی آگے بڑھے گی تو بیشتر کام تو مکمل ہو چکا ہے۔ پھر جب ان کو سزائیں سنائی جائیں گی تو گنڈا پور سب ہو جائیں گے فارغ، اور اس دوران مولانا فضل الرحمان اپنی گیم آگے بڑھائیں گے، پرویز خٹک نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور پھر جب اسٹیج تیار ہو جائے گا تو پختونخوا میں نئی حکومت بنے گی، وہ عمران خان کی نہیں ہوگی۔ یہ اس کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ کیا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا آدمی ہوگا یا کوئی آزاد امیدوار ہوگا یا وہ پی ٹی آئی کے اندر سے ایک دھڑا بنایا جائے گا یا بن جائے گا، اس دھڑے کا لیڈر ہوگا؟ یہ چیزیں ابھی واضح نہیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں میچور ہوتے ہوتے وقت لگاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں لیکن وہ لیک نہیں کیے جاتے، وہ خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ جو بھی ہے، یہ پختونخوا کے اندر گیم اب لگنے والی ہے، اور یہ پختونخوا کا صوبہ جو عملی طور پر جس کی حکومت پہلے ہی عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان نے گنڈا پور کو جتنی بھی ہدایات دی ہیں پختونخوا میں پارٹی کے حوالے سے، ان میں سے کسی ایک پر بھی گنڈا پور نے عمل نہیں کیا، کیونکہ ان کی بدھائیاں کچھ اور صحیحوں سے ہیں، اور نہ تو ان کے رکھے گئے نامزد کیے گئے لوگوں کو وزیر بنایا گیا، نہ ان کو وہ عہدے دیے گئے جو عمران خان نے حکم دیا تھا کہ اس کو فلاں جگہ پر لگا دو، فلاں وزیر کو ہٹا دو، فلاں افسر کو ہٹا دو۔ یہ حکم بھی گنڈا پور نے نہیں مانے۔ تو اب عملی طور پر جو پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر ہے وہ تو پہلے ہی مدم پڑ گئی، لیکن جب یہ باقاعدہ نیا وزیر اعلیٰ آ جائے گا گنڈا پور کے بعد تو پھر عمران خان کا یہ ایک بیس جو ہے وہ بھی چھن جائے گا اور وہ بیس لیس ہو جائیں گے۔ پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے بھی استعفے دے دیں، نکل جائیں، ان کی مرضی ہے۔ اچھا ناظرین، جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک بہت بڑا مدرسہ ہے اور پاکستان ہندوستان کے چند بڑے مدرسوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس کو عالمی شہرت ملی جہاد افغانستان کے حوالے سے، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کے محتمم اور مولانا سمیع الحق مرحوم کے صاحبزادے مولانا حامد الحق صاحب کو کل جمعہ کی نماز میں خودکش دہشت گرد نے شہید کر دیا بم دھماکہ کر کے۔ 6 نمازی اور بھی شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے۔ بڑا المیہ، اور ظاہر ہے یہ پختونخوا حکومت کی بھی ناکامی ہے، کیونکہ یہ پختونخوا ایسا صوبہ ہے کہ جس کی حکومت دہشت گردی کے خلاف ایکٹیو ہو ہی نہیں سکتی بائی ڈیفالٹ، کیونکہ وہاں تو پی ٹی آئی جو بھری ہوئی ہے دہشت گردوں کے حامیوں کے ساتھ۔ لیکن
اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے داعش نے، افغانستان کی داعش نے۔ پاکستان میں داعش کا کوئی وجود نہیں ہے، اور میں آپ کو جہاں ایک بہت بڑی بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان میں بھی داعش کا کوئی وجود نہیں ہے۔ داعش کا اب کہیں بھی کوئی عملی متحرک وجود نہیں ہے۔ شام میں انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی کمزور کوشش تھی کہ چند ہی اسٹرائک کے بعد وہ پھر اپنے بلوں میں گھس گئے داعش کے لوگ۔ اور اب داعش کہاں ہے؟ نہ وہ عراق میں ہے، نہ وہ ایران میں ہے، نہ وہ صومالیہ میں ہے، نہ وہ کسی اور ملک میں ہے۔ کہیں بھی داعش کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو افغانستان میں داعش کہاں سے آ گئی؟ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک حکمت عملی کے تحت ٹی ٹی پی کا ایک گروپ ہے جو داعش کا روپ اختیار کر گیا ہے، جو طالبان کے ان عناصر کو اچھا نہیں سمجھتا جو خود کش حملے روکنے کے حامی ہے، جو پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور جو ابو جہل کے پیروکار نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ابو جہل کے پیروکار، مطلب میں نے یہ طنز کیا ہے اس لیے کہ یہ طالبات کی تعلیم کے خلاف ہے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے کو، جو حامد صاحب کو شہید کیا گیا، تو اس کی وجہ ان کا چند روز پہلے کا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ طالبات کو، بچیوں کو، عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو فرض ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ تو اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو اچھا، داعش کا چکر میں پہلے واضح کر دوں۔ چکر یہ ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے، اس نے ایک پالیسی بنائی برسر اقتدار آنے کے بعد، اس کا اعلان کیا گیا، لیکن برسر اقتدار آنے سے پہلے انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ یہ جو شیعوں کی امام بارگاہوں اور مسجدوں پر بم حملے ہوتے ہیں، خودکش حملے ہوتے ہیں، جن میں بہت ساری نمازی، غیر نمازی بھی جو مارے جاتے ہیں، جانی نقصان ہوتا ہے، تو ہم اس کے حامی نہیں ہیں۔ انہوں نے طالبان کو روک دیا تھا کہ اگر کوئی عنصر ان میں ایسا ہے جو شیعوں پر حملے کرتا ہے تو وہ ہم اس کو اون نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، طالبان کی گورنمنٹ نے شیعوں کی حد تک اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ تو انہوں نے پھر یہ اسی وقت پلان کیا کہ ہم داعش کے نام سے ایک الگ گروپ بناتے ہیں اور شیعوں کی امام بارگاہ اورادیہ کریں گے، اور ظاہر ذمہ داری داعش قبول کر لے گی، تو طالبان پر تو کوئی حرف نہیں آئے گا، ہم پر بھی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ لیکن یہ سب ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں۔ کسی بھی جگہ سے آپ فوجی ذرائع سے تصدیق کرا لیں، سفارتی ذرائع سے تصدیق کرا لیں، افغانستان میں کابل میں آپ کا کچھ جاننے والا آدمی صحافی ہے یا عالم دین ہے یا طالبان سے کوئی تعلق رکھتا ہے، تو آپ اس سے بات کر کے بات کو اگلوا سکتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی ہے، کوئی داعش وائش نہیں ہے۔ اور یہ داعش کا نام استعمال کر کے مولانا کے بیٹے کو، سمیع الحق صاحب کے بیٹے کو، جو خود محتمم تھے اور جے یو آئی کے اپنے دھڑے کے سربراہ بھی تھے، مولانا کی شہادت کے بعد ان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، صرف اس جرم پر کہ انہوں نے بچیوں کی تعلیم کی اپنے حمایت کی تھی۔ داعش کا یہ ایشو نہیں ہے کہ بچی تعلیم حاصل کرتی ہے یا نہیں کرتی، داعش کا ایشو ٹی ٹی پی سے ہٹ کر ہے۔ یہ بچیوں کی تعلیم پر پابندی ٹی ٹی پی کا ایشو ہے، داعش کا نہیں۔ داعش کے معاملات کچھ اور ہے، وہ تو ایئر ہوسٹس کو بھی اپنے اندر رکھ لیتے ہیں، وہ تو نرسوں اور لیڈی ڈاکٹروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں اپنے گروپ میں، وہ ان کا سسٹم اور فلسفہ ہی اور ہے۔ تو یہ کوئی داعش نہیں ہے، یہ ٹی ٹی پی ہے، اور اس کا مقصد ظاہر ہے وہ عمران خان کے حق میں جو ایک فضا بنانے کے لیے دہشت گردی کو فروغ دینا ہے، اس کے لیے بھی یہ سانحہ جو کارآمد ثابت ہو سکتا ہے کہ خوف پیدا کر دیا جائے کہ اب پختونخوا صوبے میں کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی بڑا غل مچا رہی ہے اس شہادت پر، ان کو کچھ شرم اگر ہو تو وہ انہیں تو بولنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ امن و امان صوبائی سبجیکٹ ہے اور پختونخوا میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، جس کے دور میں دہشت گردی کے واقعات میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تو مولانا سمیع الحق کو بھی 1918 میں انہی عناصر نے شہید کیا تھا۔ انہی عناصر سے مراد ہے کہ یہ سارا سلسلہ فیضیہ چکوالیہ ایک ہی ہے، ٹی ٹی پی ہو، داعش ہو، جنرل فیض حمید ہو، یہ سارا ایک ہی شیطانی مثلث ہے، شیطانی چکر ہے۔ اور مولانا سمیع الحق کو 1918 کے الیکشن کے موقع پر کیوں قتل کیا گیا تھا؟ مولانا سمیع الحق وہ تھے جنہوں نے عمران خان کی غیر مشروط حمایت کی تھی، لیکن 1918 کے الیکشن سے کچھ دن پہلے
ان کے پاس عمران خان کے یہودیوں کے ساتھ جو کنیکشن ہے ان کے بارے میں کچھ ثبوت ملے تھے، تو انہوں نے اپنا ذہن بدل لیا اور اپنے قریبی لوگوں کو انہوں نے بتا دیا کہ میں اب ایک پریس کانفرنس کر کے عمران خان سے خود کو دور کرنے کا اعلان کروں گا۔ کوئی پتہ نہیں فتویٰ بھی دینا تھا انہوں نے یا کوئی سخت تقریر کرنی تھی۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے اپنے ارادوں سے اپنے قریبی لوگوں کو بتا دیا۔ اب ضروری نہیں کہ قریبی لوگوں میں کوئی غدار ہوتا یہ ہے کہ کوئی قریبی آدمی کسی اور کو اپنا قریبی سمجھ کر بات بتا دیتا ہے تو وہ بات آگے نکل گئی، اور جب چکبالیہ سلسلے کو یہ پتہ چلا کہ یہ پریس کانفرنس تو عمران خان کے لیے، پروجیکٹ عمران خان کے لیے بہت ہی فیٹل ثابت ہو سکتی ہے، ایک بلو ثابت ہو سکتی ہے، تو پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور شیطنت کی انتہا انہوں نے یہ کی کہ مولانا کے چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور پھر ان کے کمرے میں شراب کی بوتلیں اور اس طرح کی میڈیسنز کی ڈبیاں رکھ دی گئیں کہ دیکھ کر یہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہاں تو کوئی عیاشی وغیرہ ہو رہی تھی اور کسی عورت وغیرہ کے حوالے سے کوئی جھگڑا ہو گیا، تو جھگڑے میں ان کو شہید کر دیا۔ وہ تو غنیمت ہے کہ پاکستانی میڈیا نے ایک بولڈ فیصلہ لیا اور وہ جاری کردہ تصاویر انہوں نے نہیں چھاپی، کسی اخبار نے وہ تصاویر نہیں چھاپی۔ یہ خباثت کی انتہا تھی کہ ایک عالم دین کو، وہ چاہے کیسا بھی عالم دین ہو، مولانا سمیع الحق صاحب کی عمر میرے خیال میں 80 سال سے زیادہ تھی، اور اس عمر میں ان پر یہ اس طرح کی عیاشی کے الزامات، یعنی یہ گندگی، ذہنی گندگی جو پی ٹی آئی کا خاصہ ہے۔ پی ٹی آئی گندگی میں پیدا ہوئی، گندگی میں پروان چڑھی، اور اگر گندگی کی غلاظت کی سپلائی رک جائے تو پی ٹی آئی کا سانس بھی تھم جائے گا۔ بہرحال وہ غلاظت جو ہے اب خیر سے جیل میں ہے۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ عمران خان کی مصیبتیں ٹلے گی نہیں، بڑھیں گی، وہ میں انشاءاللہ پھر امید ہے کہ کل کے پروگرام میں عرض کروں گا۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔